मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जी कि आप आज यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम मीडिया के बारे में बात करेंगे। डॉन की एक खबर थी कि 9 लाख वेबसाइट्स जो हैं वो बैन है पाकिस्तान में। के मुतालिक किसी जर्नलिस्ट ने और अभी तक मीडिया में किसी ने इस बारे में बात तक नहीं की है। ये जो कोरोना वायरस है इसके हवाले से हमारे एक सीनियर कालम नवीस हैं मजहर बरलास, उन्होंने ये लिखा था आज से सवा साल पहले कि ये कोरोना वायरस जो है अमेरिका ने इन्वेंट किया, फिर इसकी उन्होंने वैक्सीन भी बना ली और उसके बाद उन्होंने चाइना को ये एक्सपोर्ट कर दिया वायरस। प्लेजर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा ज़हूर अब्बासी। आज हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। ये मैस कम्युनिकेशन का दौर है और इसमें हर खबर टाइम बाय टाइम हम तक पहुँची जा रही है। घर बैठे हमें करंट अफेयर्स के बारे में पता चल रहा है और ये खबर पहुँचाने के लिए हमारे जर्नलिस्ट शाना बशाना हैं। आज इसी मौजू से रिलेटेड हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़किया निगार और सबसे बड़े रिसर्चर सर शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले सर आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम में से हमें अपना वक्त निकाल के दिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जी कि आप आज यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम मीडिया के बारे में बात करेंगे। सर आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि एज ए सहाफ़ी एक सहाफ़ी को किस चीज़ों की मुश्किलात पेश आती हैं सहाफ़त में? सहाफ़ियों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। सबसे पहले तो जो नौजवान सहाफ़त में आना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात होती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं और जो सहाफ़ी ऑलरेडी हैं उनको भी सैलरी के कट लेने पड़े हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से भी बड़े मसाइल हैं। तो सहाफ़त आसान शोबा नहीं है और वक्त के साथ साथ इनकी मुश्किलात में इजाफा होता आ रहा है। सर आपने अभी बात की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। सर आप हमें ये बताएं पाकिस्तान में क्या मीडिया आज़ाद है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है पाकिस्तान में मीडिया को? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब तक ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये जड़ नहीं पकड़ सका और अक्सर लोग मजाक में इसकी बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। उनको एहसास नहीं है कि किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए ये कितनी अहम चीज़ है, तो वो इसको एक मजाक के तौर पे लेते हैं, इसको रिडिक्यूल करते हैं और इसको कभी सीरियस नहीं लेते और कभी ये एहसास नहीं होता कि ये कितनी मुफीद चीज़ है। अब देखिए हमारे यहाँ 2 साल पहले की बात है, डॉन की एक खबर थी कि 9 लाख वेबसाइट्स जो हैं वो बैन है पाकिस्तान में। अब उनकी इससे भी ज़्यादा तादाद हो गई होगी। तो अब किसी जमहूरी मुल्क में 9 लाख वेबसाइट्स का बैन होना एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन हमारे यहाँ किसी सियासतदान के, किसी इंटेलेक्चुअल के लगता है कि कान पे जूं भी नहीं रेंगी। तो मतलब इतना बड़ा मसला है ये 9 लाख वेबसाइट। क्या हम नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं? इसके मुतालिक किसी जर्नलिस्ट ने और अभी तक मीडिया में किसी ने इस बारे में बात तक नहीं की है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी ने भी सीरियस इशू लिया है या किसी टॉक शो होस्ट ने इस पे डिबेट की हो कि भाई 9 लाख वेबसाइट्स एक जमहूरी मुल्क में, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ये बड़ा संगीन मसला है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर कुछ चीज़ें जैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। आजकल जो न्यूज़ हम पढ़ रहे होते हैं, अगर जो चीज़ हम टीवी पे देख रहे हैं और वही चीज़ हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एक चीज़ पढ़ते हैं तो वो जो है एक हाइप के साथ दिखाई जाती है, कहते हैं ना मिर्च मसाले के साथ दिखाई जाती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये चीज़ें हैं, अगर हैं तो ये चीज़ें कब कम होगी, कैसे कम होगी? कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात क्यों नहीं की जाती है? कंस्पिरेसी थ्योरीज का अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कल्चर है और बड़े सीनियर सहाफ़ी भी उसका शिकार हो जाते हैं। अब ये जो कोरोना वायरस है इसके हवाले से हमारे एक सीनियर कालम नवीस हैं मजहर बरलास, उन्होंने ये लिखा था आज से सवा साल पहले कि ये कोरोना वायरस जो है अमेरिका ने इन्वेंट किया, फिर इसकी उन्होंने वैक्सीन भी बना ली और उसके बाद उन्होंने चाइना को ये एक्सपोर्ट कर दिया वायरस ताकि उनकी इकानमी तबाह हो जाए। अब ये एक ऐसी बेबुनियाद बात थी कि चाइनीज़ मीडिया ने भी इसको सीरियस नहीं लिया, वरना वो बहुत इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते कि जी देखें पाकिस्तान के एक बड़े अखबार ने, जंग में ये छपी थी कि उसने ये खबर दी है, तो उन्होंने भी उसको कोई अहमियत नहीं दी और ना कभी जंग ने इस पर अपोलोजाइज़ किया, ना उन कालम नगार ने कोई अपोलोजाइज़ किया कि जी मेरे गलत थी इत्तला, मेरे पास सही इत्तला नहीं थी। इसी तरह से आप ज़ैद हामिद साहब का देख लीजिए। ज़ैद हामिद हमारे मीडिया पे बहुत आते रहे हैं, आजकल उनकी पॉपुलैरिटी शायद कुछ कम हो गई है, लेकिन फिर भी लोग, बहुत से लोग हैं जो उनको सीरियसली लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो है ना वैक्सीन, ये मुसलमानों से इस्लामियत और खुदाई रूह निकाल देगी और ये जो है कोरोना, ये फ्लू से भी कम खतरनाक है
اور بل گیٹس وہ اس خطے کے انسانوں کو مارنا چاہتا ہے. سر اب دیکھیں ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے یہ بات کی ہے. اب جیسے نارمل عوام میں اگر ہم ویکسینیشن کا کہتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال کے اندر ہم لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ چیز نارمل پبلک میں یہ چیز زیادہ تر جو ہے نا باتیں سنی جاتی ہیں. ایک اتنے بڑے جرنلسٹ نے بات کی, ایسا کیوں, اس میں کتنی سچائی ہے, انہوں نے کس چیز کو دیکھ کے ویکسینیشن کے اوپر بات کی ہے؟ یہ زید حامد کے بارے میں تو جرنلسٹ یہی کہیں گے کہ وہ جرنلسٹ تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اپنی بات کرتے ہیں وہ جرنلزم کے تھرو ہی لوگوں تک پہنچتی ہے. اب تو خیر ان کا ٹویٹر بھی ہے, تو ٹی وی چینل پہ وہ آتے رہے ہیں اور ایک وقت میں بہت پاپولر بھی تھے. تو اب یہاں پہ میڈیا کا یہ رول آتا ہے کہ وہ زید حامد کو بلائیں اور ان سے کوسچن کریں کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی اور اتنا نقصان ہو رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, اور عوام جو ہیں وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں, آپ ان شکوک و شبہات کو تقویت دے رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, آپ ان کو ایک ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں, ان کو گمراہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے میڈیا کا میرے خیال میں بہت بڑا فیلئر ہے. اور اس چیز پہ اتنا غور بھی نہیں کیا جا رہا, جو بالکل آپ نے بھی بات بتائی ہے کہ اس چیز پہ اتنا غور بھی نہیں کیا جا رہا. سر آپ ہمیں جو ہے نا اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس چیز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. پاکستانی میڈیا میں کیا چیز ایسی کی جائے کہ کامیاب ہو جائے؟ جیسے فورن کنٹریز میں میڈیا بہت ایک سمجھا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں اتنا نہیں ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ ایک ڈاکٹر صاحب بڑے درد مندی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے کہ کراچی کے لوگ, جو کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, وہ مذاق کر رہے ہیں آپس میں کہ یہ جو ہے نا بیماری کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے لوگوں کو ویکسین کی طرف مائل کرنے کے لیے, اور کراچی میں اتنا سیریس کرائسس ہو گیا ہے کہ ہاسپٹلز میں بیڈز نہیں مل رہے. اس کے باوجود لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی ہاں یہ کرونا کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ویکسین جو ہے ایک سازش ہے, اس سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا دماغ بدل جائے گا, آپ کے خیالات بدل جائیں گے اور آپ 2 سال میں مر جائیں گے. تو میڈیا نے بہت میرے خیال میں, اور گورنمنٹ کا بھی یہ فیلئر ہے, منسٹری آف انفارمیشن کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کیا جائے. ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی بڑے بڑے بیرنز ہیں, پریس بیرنز ہیں, اونرز ہیں, ان کو بلاتے, ان کو کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. ان کنسپیریسی تھیورسٹ کو دیکھیے, پہلے جو کنسپیریسی تھیوریز تھیں ان سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا تھا, اس وجہ سے ہمارے انٹلیکچوئلز, ہماری گورنمنٹس ان سے لاپرواہی برتتی تھیں. 9/11 جی وہ بھی ایک سازش تھی جی, کنسپیریسی تھیوریز آ گئیں. پھر جی لنڈن بامبنگ تھی, وہ بھی جی ایک سازش تھی جی. اچھا ملالہ یوسفزئی وہ زخمی نہیں ہوئی, وہ بھی ایک سازش تھی. ایبٹ آباد آپریشن ہوا ہی نہیں, وہ بھی ایک سازش ہے. سو یہ سارا پروپیگنڈا جو تھا اس سے شاید کسی کو نقصان نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ ہماری عادت اتنی پختہ ہو گئی تو اب جو ہے ہم نے کہا کہ کرونا بھی ایک سازش ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس سے اب ہمیں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کنسپیریسی تھیوری سے ہونے والے نقصان کا اندازہ ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے سیکشنز ہیں, جن کو کہتے ہیں تھنکنگ سیکشنز آف دا پاپولیشن, ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور سب سے بڑھ کے گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کنسپیریسی تھیوریز کو ایکسپوز کیا جائے, سچائی عوام تک لائی جائے. جو یہ کنسپیریسی تھیوریز پھیلا رہے ہیں ان کو لائیں ٹی وی پہ. جی جی بالکل, آپ نے یہ بات بہت اچھی کی ہے کہ ان چیزوں کو کم کیا جائے. اسی طرح ہی ہو سکتا ہے جو ہمارے تھنکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ میں, ان کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھا جائے. سر میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں, انڈینس کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن نارمل ٹی وی میں کوئی جرنلسٹ کو میں نے نہیں دیکھا کہ انٹرویو لے رہا ہو انڈیا کے ساتھ. زیادہ تر انڈیا کے اگینسٹ ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز کیوں اتنی ہے انڈیا کے اگینسٹ؟ اگر کوئی کالمنسٹ لکھتا بھی ہے تو وہ انڈیا کے اگینسٹ لکھے گا, کیا یہ ان کی پیٹریوٹ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے لکھنا ہی انڈیا کے اگینسٹ ہے؟ یہ میرے خیال میں پیٹریٹزم کا ایک غلط کانسیپٹ ہے. پیٹریٹزم کا مطلب بلائنڈ پیٹریٹزم نہیں ہونا چاہیے. میرے تو اس کا نام ہی پروگرام کا دا کریٹیکل پیٹریٹ ہے. تو کریٹیکل پیٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو دانستہ نقصان نہ پہنچائیں, لیکن آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کرٹیسائز نہ کریں. جب تک آپ چیزوں کو کرٹیسائز نہیں کریں گے تو آپ بہتری نہیں لا سکتے. جب آپ بہتری لانا چاہیں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, ان کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا. جو محب وطن لوگ ملک کو کرٹیسائز نہیں کرتے, کسی خامی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, وہ میرے خیال میں ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, وہ ملک سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. 71 کا آپ کرائسس دیکھ لیجئے, جو محب وطن لوگ تھے وہ کہتے تھے نہ ملٹری ایکشن پہ کوئی لفظ نہیں بولنا. اب آخری عمر میں آپ دیکھیے ہمارے ایک سینئر صحافی تھے عبد القادر حسن, وہ 71 میں بڑے جنگوسٹک کالمز لکھ رہے تھے, آرٹیکلز لکھ رہے تھے, لیکن وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کاش
ہم اس وقت ملٹری ایکشن کو کرٹیسائز کرتے تو شاید ملک دو لخت ہونے سے بچ جاتا. تو اسی طرح سے ہمارے جو کالم نویس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو کنڈیم کرنا ہماری پیٹریوٹک ڈیوٹی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بیلنس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. جہاں انڈیا غلط ہو اس کو کرٹیسائز کریں، جہاں پاکستان کی غلطی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو کرٹیسائز کریں، تاکہ اس خطے کے جو عوام ہیں اور خاص طور پہ غریب عوام ہیں ان کو کچھ ریلیف مل سکے، ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں. یہ جنگی جنون جو ہے وہ ہمیں اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا 74 سال میں. آج ہماری معیشت کی دیکھ لیجئے کیا حال ہے. ہمارا ملک جو ہے اتنا بیکورڈ ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش جیسا ملک جس کو ہم باسکٹ کیس کہتے تھے وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے. بلکہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ انڈیا سے بھی $280 اوپر چلا گیا. ان کا $2200 سے اوپر تھا اور انڈیا کا 1947 تھا اور پاکستان کا $1600 کے قریب تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے کیا ہمیں سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. یہاں پہ ایک جرمن سفیر ہوتے تھے، انہوں نے کوئی 2 سال پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ ایسا ملک جو جدید اسلحہ بناتا ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی ایک سائیکل کیوں نہیں بنا سکتا. تو ہم جو ہیں جب تک تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے اس وقت ہم بہتری نہیں لا سکتے. تو ہمارے جو چینلز ہیں وہ مین سٹریم چینلز جو ہیں وہ انڈینز کو اگر بلا بھی لیں تو وہ ایک شاؤٹنگ میچ بن جاتا ہے، تو میں ہوتی ہے، اس میں کوئی سیریس بات نہیں ہوتی ہے انفارچونیٹلی. تو ہمیں ضرورت ہے، ابھی جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتی ہے، یہ اچھی خبر ہے اور میڈیا اس میں میرا نہیں خیال کہ تعاون کر رہا ہے. بالکل بالکل صحیح آپ نے بتایا. سر ابھی جیسے آپ نے جرنلسٹ کی بات وغیرہ کی ہے، سر فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں پھر آتی ہوں کہ آپ کتنا ریٹ کرتے ہیں ہمارے پاکستان کی فریڈم آف ایکسپریشن میڈیا کو دوسری کنٹری سے؟ اس میں دیکھیے نا، اب جیسے یورپین کنٹریز ہے، امریکہ، کینیڈا ہے، وہاں تو بہت اچھی صورتحال ہے. تو جہاں تک نارتھ کوریا کا جیسے تعلق ہے تو نارتھ کوریا کے بارے میں آپ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں سب سے کم ہے فریڈم آف ایکسپریشن. پھر چائنا میں کم ہے، سعودی عرب، ایران، ان ملکوں میں کافی کم ہے فریڈم آف ایکسپریشن. تو ہم میرا خیال ہے کہیں درمیان میں ہی آئیں گے. تو اس میں جو ہے ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ میڈیا پہ قدغن لگائیں گے، پابندی لگائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. انٹرنیشنلی آپ کے امیج کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ملک میں ہلکا پھلکا تنقید ہوتی رہے تو اس سے لوگوں کا غبار بھی نکلتا رہتا ہے اور چینج بھی آتی ہے ڈیفینیٹلی، اور اس سے بہتری کے راستے نکلتے ہیں. اگر آپ بالکل بند کرنا چاہیں گے تو وہ پھر جیسے ایک برتن کو آپ بالکل بند کر دیں وہ پھٹ جاتا ہے. اگر اس کی سٹیم نکلتی رہے تو وہ ایک وائلنٹ سچویشن نہیں بنتی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی حق میں ہے، گورنمنٹ کے بھی حق میں ہے کہ وہ سٹیم ہلکے ہلکے نکلتی رہے اور ہم اتنا اس کو ٹائٹ نہ کریں کہ وہ پھٹ جائے. بالکل، یہ آپ نے جو ابھی ایگزامپل دی ہے اس سے سب کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن دینا چاہیے، جرنلسٹ کو اس کی آواز اٹھانی دینی چاہیے، اسکرپٹڈ نہیں ہونی چاہیے ہر چیزیں. بس اینڈ پہ سر آپ سے یہی ہے کہ آپ ہمیں میسج دے دیں ہماری دیکھنے والی عوام کو، جرنلسٹ کو، کہ کیا چیزیں ہماری یوتھ کو کرنی چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ مجھے بھی کچھ چیز ایڈوائز کریں جو میرے لیے آگے فیلڈ میں مستفید ہو. اچھا، اس میں جو ہے نا ہمارے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں، کالجوں میں جو چیز مسنگ ہے وہ میرے خیال میں ہے کریٹیکل تھنکنگ سکلز، یعنی تنقیدی انداز میں سوچنے کی صلاحیت. اب یہ جو چیزیں ہیں ویسٹرن جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے، پرابلم سالونگ سکلز. اور ہمارے میڈیا میں فیکٹ چیکنگ نہیں ہے. تو میڈیا اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ زور دینا چاہیے کہ وہ میڈیا کے جو اونرز ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، جو کالم نویس ہیں، ان کی توجہ اس طرح مبذول کروائیں. اب ہمارے کچھ اخباروں میں، اردو اخباروں میں پہلے بالکل نہیں تھا کہ آپ کمنٹ نہیں کر سکتے تھے کالم نویس. اب کچھ اخباروں نے شروع کیا ہے، وہ اچھی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ ایک کالم پڑھتے ہیں اس میں آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں پولائٹ لینگویج میں، سول لینگویج میں، کیونکہ ابیوسو کمنٹ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہارش کرٹیسزم کے بجائے سافٹ طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنی بات کریں، اس سے میڈیا میں تبدیلی آ سکتی ہے. پھر دوسرا جو ہے، میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس جو مشہور اینکرز ہیں، مشہور کالم نویس ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبر وغیرہ، واٹس ایپ نمبر ہونے چاہیے تاکہ آپ پرائیویٹلی بھی ان کو فیڈ بیک دے سکیں.
تو اسی طرح سے میڈیا میں بہتری آ سکتی ہے, ملک میں بہتری آ سکتی ہے, اور تعلیم کا مقصد جو ہے وہ میرے نظر میں یہ ہے کہ اس دنیا کو بہتر جگہ بنایا جائے, اس ملک کو ایک بہتر ملک بنایا جائے. تو اس کا یہی ہے کہ آپ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے جی میں تو اکیلا شخص ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. تو بڑی بڑی تحریکیں ایک آدمی سے شروع ہوئی ہیں, قطرے قطرے سے جو دریا بنتا ہے. یا تو ہر بندے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, تھنکنگ سیکشنز آف پاپولیشن, ان کو جو ہے رول بالکل ادا کرنا چاہیے. یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے جی ہم تو اتنی چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, ہم تو 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اس دور میں سوشل میڈیا اتنا جو ہے پاپولر ہے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ آپ اپنا امپیکٹ کریٹ کر اب سکتے تو ہیں. ٹویٹر آ گیا, ٹویٹر پہ چیز بہت چینجنگ آ جاتی ہے. اب نیو میڈیا ہمارے پاس آ گیا, اس سے تو بہت چینجنگ کریٹ ہو سکتی ہے. بالکل بالکل, بہت اپرچونٹیز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ بے بسی سے ہمیں نکلنا چاہیے, اور ہر شخص جو ہے وہ رول ادا کر سکتا ہے, سچویشن میں بہتری لا سکتا ہے. اب کچھ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے, اور جی ووٹ سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. میرا خیال ہے کہ یہ بھی غلط اپروچ ہے. آپ جو ہے اپنا فرض ادا کریں, آپ کا جو ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں, اس کو کہیں کہ جی ہر مہینے وہ آ کے اپنے حلقے میں لوگوں سے خطاب کرے, لوگوں سے انٹریکٹ کرے. تو اگر لوگ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی یہاں پہ تعلیم کی ضرورت ہے, ہمیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے, یہاں پہ کالج بننا چاہیے, تو میڈیا کو بھی اس میں آپ انوالو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے نا, لوگ بات نہیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, یا ایک جگہ پہ اگر ایک ایم این اے بھی ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہے اس جگہ کی خامیاں, لیکن جب کوئی بات نہیں اٹھاتا ہے تو وہ چیزیں وہیں پہ دب جاتی ہیں, رہ جاتی ہیں ادھر کی. جی بالکل, جیسے کہتے ہیں نا جی کہ ماں بھی بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں دیتی جب تک وہ روتا نہیں ہے. تو اس لیے ایم این اے, ایم پی اے اور ہمارے جو منسٹرز ہیں ان تک جب تک آپ بات نہیں پہنچائیں گے, ہمارے لوگ انفارچونیٹلی کوئی مسئلہ دیکھیں گے نا اس کی کمپلینٹ نہیں کرتے. آپ کی نالی اگر بہ رہی ہے, کوئی پائپ پھٹ گیا ہے, تو آپ کوئی تردد نہیں کرتے کہ سی ڈی اے کو کسی کو کمپلین کریں, کسی کو بتائیں. تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ ساری نالی جو ہے نا وہ گلی پوری بھر جاتی ہے گندگی سے. تو اس میں سی ڈی اے کا بھی میرے خیال میں رول ہونا چاہیے, گورنمنٹ کا بھی, کہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں نا ان کا ایک ایک نمبر جو ہے وہ مشہور کیا ہو, لوگوں کو پتا ہو. اب سی ڈی اے نے شاید 6-7 نمبر بنائے ہوئے ہیں, ایک نمبر ہونا چاہیے اور وہ وائڈلی سرکولیٹڈ ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی بھی مسئلہ ہو اس نمبر پہ آپ کمپلینٹ کریں. اسی طرح سے ایڈمنسٹریشن کا ایک نمبر ہو, پولیس کا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس نمبر پہ کال کرے. بالکل, گورنمنٹ کا بھی کام ہے اور پبلک جو ہے اس کا بھی کام ہے کہ ٹائم بائی ٹائم چیزیں بتاتی رہے تاکہ ان کے نظر میں یہ چیزیں ہوں. سر سے تو بہت زیادہ چیزیں جو انہیں بتائی ہیں میرے لیے تو بہت مستفید ہوئی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو بھی سر کی باتیں پسند آئی ہیں اور آپ کے آگے جس فیلڈ میں آپ لوگوں نے جانا ہے اس کے لیے آسانی ہوئی ہو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. پلیزر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی یہ چیزیں مفید لگیں گی. انشاءاللہ آپ آئیں گے ایک نئی نیوز کے ساتھ, ایک نئی خبر کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.